वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे कि 26वीं यानी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती के बाद की जो सूरत हाल है। अब इमरान, मैं ब्रेक से पहले आपसे सामने ये सवाल रखा था और वो यही है कि जो तकसीम व तफरीक इस वक्त हमें विदिन अदलिया दिखाई दे रही है, क्या ये आने वाले दिनों में और इस तरह की तैनाती और 26वीं यानी तरमीम और जो सूरत हाल है उसमें कोई फ़र्क या कोई कमी देख रहे हैं आप? देखें, इसमें ये बहुत अहम होगा कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब अपना ओहदा संभालने के बाद जो इंतज़ामी फ़ैसले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे, वो क्या फ़ैसले लेते हैं और किस तरह से ये एक पहला जो इंतज़ामी ढांचा है और जो शुरुआत के बेंचेस बनते हैं वो बड़े अहम होंगे। उससे फिर चीज़ें जो है वो हम कोई कंक्लूसिव उस पर एनालाइज कर सकेंगे। अभी जो मुझे लग रहा है कि जस्टिस याह्या अफरीदी इस चीज की कोशिश करेंगे कि जो पिछला एक पूरा टेन्योर गुजरा है काजी फाइज ईसा साहब का, जिसमें एक ग्रुपिंग वाजे हो गई थी और बतौर इदारा सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बड़े सवालात उठे और हर तरफ से सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया जाने लगा। तो मेरे ख्याल में जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की ये कोशिश होगी कि अपने इदारे के जो एक तकरीम है, एक वकार है, उसकी बहाली के लिए वो कोशिशें करेंगे। और काजी फाइज ईसा साहब, चूंकि वो उनकी एक शख्सियत इस तरह की थी कि वो ग्रुप में चलना शायद ज्यादा पसंद करते थे और इसी वजह से हमने देखा कि जब से उन्होंने एक जज की हैसियत से अपने खत लिखना शुरू किए, तब से ये ग्रुपिंग वाजे हो गई थी। और जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था ही नहीं, तब भी वो बेंचेस बनाने के हवाले से अपनी राय दिया करते थे, तो कुछ जजेस फिर उनकी हाँ में हाँ भी मिलाया करते थे। वही ग्रुप हमने देखा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के दौर में फिर उनको हम ख्याल बेंच का नाम दिया गया। इवन जब ये अब ऑर्डिनेंस आया है उसमें भी जो बेंचेस बनाए गए हैं, फिर वही हम ख्याल बेंच, वही ग्रुप हमें डोमिनेट नजर आया। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जस्टिस याह्या अफरीदी साहब इस जो कशीदगी की फिजा है और इस ग्रुपिंग को कम करने की कोशिश करेंगे। चलें, ठीक है। और ये बेहतर होगा कि अगर इस किस्म की तकसीम जो अदलिया के निज़ाम के हवाले से है उसमें नज़र भी नहीं आनी चाहिए और होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, इस हवाले से अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शहीद अरशद शरीफ के हवाले से। आज जो है उनको 2 साल हमसे बिछड़े हुए हो गए हैं शहीद अरशद शरीफ को, और अभी तक इंसाफ के मुंतज़िर हैं। हम सब मुंतज़िर हैं, उनका पूरा ख़ानदान इंसाफ का मुंतज़िर है। इससे पहले कि हम इस पर बात करें, शहीद अरशद शरीफ को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए हमने एक पैकेज तैयार किया है, आइए देखते हैं। अरशद शरीफ, वो अरशद जो तहकीकाती सहाफ़त का नाम था, जुर्रत व बहादुरी का एक लाजवाल निशान था। एक कंधे पर वालिद का जनाजा और दूसरे पर छोटे भाई की शहादत, मगर सच की जंग से पीछे ना हटा। वतन की मोहब्बत में गिरफ्तार अरशद पर भी बगावत का इल्ज़ाम, दर्जनों FIRs की जंजीरें और वो वतन की मट्टी से दूर अरशद धरती की सोहनी खुशबू के लिए बेताब रहा। गैरत का पैकर अरशद धरती से दूर कीनिया की जमीन पर चिराग अरशद बुझा दिया गया। वो गोलियों की बौछार, वो मुनाफिकों की यलगार। 2 साल गुजर गए पर कातिल कहाँ है? ना कोई नाम, ना कोई चेहरा। इंसाफ की कुर्सी खाली है, केस की फाइल बंद पड़ी है। क्या यही है सच का मुकद्दर? क्या यही है बहादुरी की कीमत? 2 सालों में कई चेहरे धुल गए, कई दोस्तनुमा दुश्मन बेनकाब हुए, कई अनजान दोस्ती के दावेदार हुए। सच रक्से गुनाह है और झूठ को मुंह छुपाने की जगह नहीं। आज शहीद अरशद की याद में दिल तड़पते हैं, आंखें नम हैं। इंसाफ की फरियाद करते हैं क्योंकि अरशद सिर्फ एक नाम नहीं, अरशद एक दास्तां है। दास्तां भी सच, हौसले और कुर्बानी की। जी, मैं अली मुमताज़ साहब, आपने यकीनन देखा शहीद अरशद शरीफ, हम सब ज़ाहिर साफ़ी बिरादरी, हम तो बहुत जूनियर हैं, वो एक सीनियर जर्नलिस्ट भी थे और उनका किरदार मेरे ख्याल में हम सब के सामने है। आज 2 साल हो गए, फाइल तक हमारे निज़ाम इंसाफ की जो हालत है और जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे और उसकी इस्लाह की और आइंदा के मुस्तकबिल की उम्मीदों का जिक्र कर रहे हैं, वो 2 साल तक नहीं खोली गई। उनके पूरा ख़ानदान, उनकी बूढ़ी वालदा, उनके बच्चे और सहाफ़ती कम्युनिटी इवन जो है वो अभी तक इंसाफ की मुंतज़िर है। क्या समझते हैं, क्या अभी हमें कितना अरसा और देखना होगा? देखिए, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने अपने इस दौर में बतौर चीफ जस्टिस, जहां पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो केस था उसका फैसला सुनाया, वहीं पर ये कितना अच्छा होता कि अगर अरशद शरीफ का भी जो केस था इसके ऊपर भी तवज्जो दे दी जाती और इसको इग्नोर ना किया जाता।
یہ معاملہ اب اس کو 2 سال ہو چکے ہیں، اور اس وقت بھی گورنمنٹ پی ڈی ایم کی تھی، اس وقت بھی وزیر اعظم شہباز شریف تھے، آج بھی وزیر اعظم شہباز شریف ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے بھی شاید وہ یہی سوچ کر بیٹھ گئے کہ ایک صحافی تھا، بیٹھ کے پروگرام کیا کرتا تھا، ہمارے خلاف پروگرام کرتا تھا، ہمیں ایکسپوز کرتا تھا، اور بے شمار ایسے لوگ تھے کہ جن کا نام لے لے کر ان کو ایکسپوز کیا کرتا تھا، تو دنیا سے چلا گیا، بس ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی۔ ایک صحافی کے لیے اتنا ہی ہے۔ یہاں پر صحافیوں کو ضرورت ہے کہ وہ اس بات پر صرف برسی پہ، یعنی کہ آج 2 سال مکمل ہونے پر بات نہ کریں، بلکہ اس کی بار بار یاد دہانی پروگرامز میں کرواتے رہنا چاہیے، بات کرتے رہنا چاہیے، لکھتے رہنا چاہیے، بولتے رہنا چاہیے، کہ جس طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ ایک طرف ارشد شریف، دوسری طرف آپ دیکھیے کہ اوریہ مقبول جان، ان کی اب تک ضمانت نہیں ہو پا رہی ہے۔ اسی طرح اور بھی بے شمار صحافی ہیں کہ صرف ارشد شریف ہی نہیں، بلکہ اگر آپ سندھ میں دیکھیں کہ وہاں پر صحافیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جس کا جب دل کرتا ہے اگر آپ وہاں پر کسی سردار یا کسی وڈیرے کے خلاف اگر آپ کوئی خبر چلا دیں، اس کو بے نقاب کر دیں، تو آپ اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، اور آپ کی پھر کہیں سے لاش ہی ملنی ہے۔ اب ارشد شریف کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہمت کی بات ہے کہ آپ نے آج یہ ایک رپورٹ چلائی ارشد شریف پہ۔ گزشتہ سال تو ایک پوری ڈاکیومنٹری تیار ہوئی تھی پہلی برسی پہ، لیکن انفارچونیٹلی وہ ڈاکیومنٹری ایئر نہیں ہو سکی۔ جو اس دن مختلف تقریبات رکھی گئی تھیں، جو لائیو کوریج کا اہتمام کیا گیا تھا، وہ لائیو کوریج نہیں ہو سکی۔ تو دس اسپیکس فار دا ہول اسٹوری، اینڈ یہ ہماری بھی جو ایک پوزیشن ہے اس کو بھی ایکسپوز کرتا ہے کہ ہم سب کتنے کمزور ہیں، ہم سب کہاں کھڑے ہیں، ہم سب کسی کے لیے بات نہیں کر سکتے ہیں۔ ذرا کہیں سے کوئی دبکا مارے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، ہمیں اپنی نوکری کے لالے پڑ جاتے ہیں، یا ہمیں اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے چلو جو کہہ دیا سو کہہ دیا، اس پر عمل کرو۔ بات یہ ہے کہ یہ آواز اٹھاتے رہنا ہوگا۔ اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر ہم کسی اور سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی اور ہمارے لیے کام کرے گا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سلمان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے ہم کیا اس ملک کے اور عدلیہ کے نظام کی بات کریں، کینیا جیسے ملک میں بھی ہم نے دیکھا وہاں سماعت بھی ہو گئی، وہاں فائل بھی کھلی، اور اپنے وطن کی جو صورتحال ہے 2 سال ہونے کو آئے ہیں۔ آپ کیا ہم ابھی عدلیہ کے نظام اور آئندہ کے حوالے سے نئے چیف جسٹس کی بھی تعیناتی ہوئی ہے، کیا کوئی ہم امید رکھ سکتے ہیں؟ اب یہ جو اتنی بڑی پریکٹس ہوئی ہے، اتنی بڑی ایکسرسائز ہوئی ہے 26ویں آئینی ترمیم، کہ عام آدمی کو انصاف ملے گا، کیا ارشد شریف کو انصاف مل پائے گا؟ باقی آپ بھی بس پھر میں آپ کو کیا کہوں، اتنی جو ہے نا آئیڈیلسٹک پکچر ایک پیش کرتے ہیں۔ ادھر پاکستان میں صبح سے لے کے شام تک طوفان مچا ہوا ہے، ان سے اپنے ملک کے اندر نہیں انصاف دیا جا رہا۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ارشد شریف کو، ان کا تو بیچاروں کا جو وہ سارا مرڈر ہے اور جو سارا وہ شخصانہ تھا وہ تو تھا ہی نائجیریا کے اندر۔ تو آپ جس گورنمنٹ کینیا کے اندر جس گورنمنٹ سے آپ پاکستان کے اندر انصاف جو ہے نہیں مل سکتا، جہاں پہ سپریم کورٹ سے آپ کو انصاف نہیں مل سکتا، وہاں پہ ایک فورن ملک کے اندر آپ جا کے کتنا ایک ان کے لیے انصاف جو ہے وہ لے لیں گے۔ جو آواز اٹھانے کی بات کر رہے تھے بھائی کہ پچھلے سال ڈاکیومنٹری بھی نہیں چلی، اس سال چلو کم از کم کوئی رپورٹس وغیرہ تو چل گئی ہیں۔ اب آپ بتائیں نا، آپ آواز اٹھانے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ واٹ از اے پاسبل کورس آف ایکشن؟ کیا ہونا چاہیے؟ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول کے اوپر ان سے جو ہے وہ احتجاج کریں، کر لیا، ان سے ریکویسٹ کریں کہ اس کے قاتلوں کو ڈھونڈیں اور ان کو سزا دیں۔ وہ ہم نے تو نہیں کیا، تھینکس ٹو نائجیرین کورٹس، ایٹ لیسٹ ان میں اتنی اخلاقی جرت تھی اور اتنی ان کے اندر کینین کورٹس، سوری میں بار بار نائجیریا کہہ رہا ہوں، کہ ان کے اندر یہ اتنی کرٹسی تھی کہ وہ ان لوگوں کو سزا دے پاتے۔ اگر یہ پاکستان کے اندر وقوع ہوتا تو یقین مانیں آپ کو پتہ بھی نہیں لگنا تھا 6 مہینے کے بعد کہ اس کے قاتل کہاں گئے، وہ سیف کسٹڈی میں یا انٹیروگیشن ہو رہی ہے۔ تو جو کام ہم اپنے ملک میں نہیں کر سکتے وہ باہر والوں سے کلوا کے ہم کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ ایک چیز ہوئی۔ دوسری چیز اس میں صرف ایڈ کر لیں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے جو پینلسٹ ہیں اس میں سے بھی بہت سارے دوست ایسے ہیں، اس نیوز چینل کے اوپر کام کرنے والے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پرسنلی مرحوم ارشد شریف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ کام کیا ہے، اینڈ ہی واز اے گولڈن سول، ہی واز اے مین ود اے گولڈن ہارٹ، اینڈ ہی ہیز ٹچڈ ایوری ون آن اے پرسنل لیول۔ میں انہیں ذاتی طور کے اوپر جانتا تھا، بہت سارے اور لوگ ہیں جو ان کو ذاتی 1-on-1 بیسس کے اوپر جانتے تھے۔ تو قوم کا نقصان ہے ایٹ لارج، اگر آپ دیکھیں تو یہ صحافتی برادری کا نقصان ہے، اور اس کے اندر ہمیں ایٹ لارج جو جرنلسٹک کمیونٹی ہے اس کو کوئی ایسے رولز بنانے چاہیے، یا اپنی تحفظ کے لیے کوئی نہ کوئی کام ایسے کرتے رہنا چاہیے اور کرنا چاہیے، تاکہ آگے آنے والے جو معاملات ہوں اس میں ہم بیٹھے ہوئے صرف افسوس نہ کر رہے ہوں اور برسیاں نہ منا رہے ہوں، لوگوں کے لواحقین کو واقعی میں ایک انصاف ملے، انصاف فراہم کر سکیں۔ عیسیٰ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ہم، چونکہ اب جرنلسٹ کمیونٹی کی اپنی رسپانسبلٹی کا بھی ذکر ہو رہا ہے،
نظام انصاف کا تو ظاہر ہے ہم نے ذکر کیا، اس پہ بھی کمنٹ کیجئے گا، لیکن کیا ہم خود بھی صحافی برادری جو ہے وہ اتنی لاچار ہے کہ اگر کسی، دیکھیں ہم نے یہ بھی تو دیکھا نا، ایک جماعت نے اگر کسی صحافی کے حوالے سے کوئی تضحیق کر دی تو ہم نے اس کا بائیکاٹ کر دیا، مائک اٹھا لیے، لیکن جب ہم اپنے کسی صحافی کے حوالے سے جو ہے انصاف 2 سال تک نہیں ملتا، ایون کہ بات نہیں کرنے دی جاتی، اس کے حوالے سے ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ جی لاچار بھی ہے، آپ نے پوچھا کیا لاچار ہے؟ جی لاچار بھی ہے، بے بس بھی ہے، مجبور بھی ہے، اور بہت سارے معاملات میں کمپرومائزڈ بھی ہے، سیلف سینسرشپ کا شکار بھی ہے۔ اس فیکٹ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ جو صحافی ہیں، ظاہر ہے کہ ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ، اب یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کیونکہ میرا ایک پرسنل ریلیشن شپ ہے، میں بہت ایٹ لینتھ شاید بات نہ کر سکوں، میرے لیے یہ ایک ایموشنل سبجیکٹ بھی ہے، سو I'll try کہ میں اس کو تھوڑا سا ڈفرینٹلی، اس کا یہ ایک ڈفرینٹ آسپیکٹ کے اوپر بات کر سکوں کہ ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے جنازے نے، شہید کے جنازے نے بتایا تھا کہ وہ کون تھا۔ ہمیں شاید اس وقت کسی عدالت سے یا یہ جو کمیشنز بنا دیے جاتے ہیں اس طرح ان سے تو اتنے انصاف کی کوئی خاص توقع نہیں ہے، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، بڑے گمنام قسم کے جنازے ہوں گے مارنے والوں کے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پھر ایک انصاف جب آپ کو دنیا میں نہیں ملتا، پھر کہیں اور سے انصاف ملتا ہے۔ ارشد شریف صاحب کے ساتھ جو ہوا، اس سے سہم کے بھی رہ گئے بہت سارے لوگ پاکستان میں، اور انٹرنیشنلی جو پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے، جو پاکستان کا ایک پورٹریل گیا ہے، آپ اس کا اندازہ لگا لیجئے کہ ہمیں دنیا کس طریقے سے دیکھتی ہے۔ تھرڈ سوئل پہ واقعہ ہوا، پاکستان کے اداروں کو اس حوالے سے، پاکستان کے نظام انصاف کو، حکومت کا جو ظاہر ہے کہ آپ حکومت سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، یعنی وزیر اعظم شہباز شریف سے ایک مرتبہ سوال ہوا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیا سوال ان کے ساتھ کیا گیا ہے، ہی واز سو اگنورنٹ۔ تو ابھی فی الحال ظاہر ہے کہ یہ جو صحافتی کمیونٹی ہے اس کو یہ ضرور سوچنا ہوگا کہ یہ سیریز ہے، اگر ایک کسی ایسے انسیڈنٹ کے اوپر آپ منطقی انجام پر پہنچ جائیں تو شاید فیوچر کے انسیڈنٹس جو ہیں ان کے سامنے کوئی بند باندھا جا سکے۔ صحیح۔ اچھا، اس میں محمد عمران، یقیناً یہی صورتحال ہے، اور نظام انصاف، یہ ساری چیزیں ہم کر چکے ہیں، ہم بات بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ لیکن ایک سوال جو خود شہید ارشد شریف کرتے رہے، لمبی چوڑی اس پہ وضاحت کی ضرورت نہیں، ہم سب نے دیکھا، ہمارے ویورز بھی جانتے ہیں، وہ جو سوال کرتے رہے کہ وہ کون تھا، کیا ان کے بعد وہ جو سوال کر رہے تھے، آج بھی ان کا خون جو ہے وہ یہ سوال کر رہا ہے، کیا ہم نے یہ کوشش کی کہ کم سے کم یہ تلاش کر سکے، اس کا جواب تلاش کر سکے جو وہ سوال کرتے رہے؟ بالکل اعتزاز، جیسے عیسیٰ نے کہا کہ یہ شاید ہم میں سے کچھ لوگوں کے لیے بڑا ایموشنل ٹاپک ہے، اور ارشد شریف صاحب ایک ایسے سینئر جرنلسٹ تھے جن کا ہر جونیئر کے ساتھ پیار محبت کا رشتہ تھا، اور وہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں مختلف پیشیاں بھگت رہے تھے اور ہمارے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوتا تھا، تو بڑے ایک کائنڈ پرسن تھے اور جونیئرز کے لیے مشعل راہ تھے۔ اس کے ساتھ وہ کون تھا کی جو بات ہے، ہم صرف اتنا ہی تلاش کر لیں کہ وہ کون تھا جس نے ارشد شریف کے خلاف ملک بھر میں ہر شہر میں مقدمات درج کرائے، اور جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر وطن عزیز کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے، اور وہ پہلے دبئی گئے۔ پھر یہ بھی اطلاعات ہیں کہ چونکہ وہ پاکستان سے اتنی محبت رکھتے تھے کہ انہوں نے کبھی کسی یورپ کا یا امریکہ کا ویزا بھی نہیں لگوا رکھا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ مختلف جرنلسٹ ہوتے ہیں، وہ سیفٹی کے لیے یہ کام کرتے ہیں، لیکن شاید ارشد شریف نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستان کی جو زمین ہے ان پر اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ انہیں یہ ملک چھوڑنا پڑے گا، اور پھر انہیں مجبوراً کینیا کا رخ کرنا پڑا۔ کینیا میں چونکہ یہ سارا واقعہ ہوا ہے، وہاں کی عدالتوں کا جو ایک انیشیل فیصلہ آیا ہے، ایک لیڈی جج نے جو اپنی اس سارے واقعے پر ججمنٹ دی تھی، انہوں نے یہ تو ایک چیز واضح کر دی ہے کہ یہ ایسا نہیں تھا کہ یہ کوئی غلط شناخت کا واقعہ نہیں تھا۔ جس طرح سے ایک کلوز مارجن سے گولیاں ماری گئی تھیں، اس سے واقعہ کچھ اور لگتا ہے، اور اس کی فردر تحقیقات کی ضرورت ہے۔ اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کو اپنی جو کوششیں ہیں وہ تیز کرنی چاہیے، اور ان کوششوں کے لیے سب سے بڑا ایکٹیو رول پلے کر سکتی ہے ہماری جرنلسٹ کمیونٹی۔ حامد میر صاحب اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے ایک پٹیشن ڈالی ہوئی ہے
جس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایک کمیشن بنایا جائے جس میں اتنا تو ہمیں پتہ چلے کہ وہ کیا محرکات تھے کہ جس کی وجہ سے ان پر اتنے زیادہ مقدمات ہوئے کہ وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے، اور پھر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسا ایک اسٹرانگ موقف اپنایا جائے اور کینیا گورنمنٹ سے اس سارے واقعے کے حوالے سے جواب طلب کیا جائے، اور ابھی تک ہمیں اس طرح کی کوششیں ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ صحیح ہے۔ اچھا علی ممتاز صاحب، یہ بڑی اہم بات ہے، ایڈ کر لیں تمام پینلسٹ جو ہمارے دوست بات کریں کہ اس کے اندر جو ارشد شریف صاحب کا جو مرڈر تھا اس کے اندر پیش رفت نہیں ہوئی، اس میں صرف جو بہت دفعہ بات ہوئی ہے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ اٹ، لیکن یہ کہ ایک عدد قیدی ہے جو اس وقت ملٹری تحویل کے اندر ہے، اور اس سے جہاں بہت ساری چیزوں کی پوچھ گچھ ہو رہی ہے، اسپیسیفکلی اس کیس کے بارے میں ان سے واقعی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، اور جس طرح عمران نے ذکر کیا کہ وہ کون سے محرکات تھے اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اتنے سارے ان کے اوپر مقدمے کیے تھے، اس بندے کو بھی نپا ہوا ہے۔ نو وریز، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر انصاف ضرور ان کو ملے گا۔ ٹھیک ہے، پر امید ہیں ہم۔ لیکن علی ممتاز صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کمیشن کا مطالبہ جیسے حامد میر صاحب نے کیا ہوا، اس کا ذکر عمران نے کیا، آپ کے بھی علم ہے، ہم سب کے علم ہے، کیا یہ کمیشن اب تک تو نہیں بنا؟ کیا ہم دیکھیں گے کہ جیسے ایک رات میں 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی، دائیں کے گھوڑے بائیں دوڑ گئے اور ایک ہی رات میں یہ سارا کچھ ہو گیا، کیا اس کمیشن کے حوالے سے بھی کوئی ہم دیکھ پائیں گے، کوئی ایسی صورتحال، کوئی ہم امید رکھ سکتے ہیں اس نئے جوڈیشل سسٹم میں؟ نہیں جی، مجھے تو بالکل بھی کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ یہ جو نیا جوڈیشل سسٹم ہے ان کی پرائیورٹیز کچھ اور ہوگی۔ یہ ایک صحافی کی کیس کو لے کر چلنا اور اس پر کمیشن بنانا، یہ پرائیورٹیز میں شامل نہیں ہے۔ گورنمنٹ کی بھی پرائیورٹی نہیں ہے، اور معذرت کے ساتھ جوڈیشل کی بھی پرائیورٹی نہیں ہوگی۔ وہ کہیں گے جی ہمارے پاس 65,200 کیسز ہیں پینڈنگ، ہمیں ان کو دیکھنا ہے۔ اور جوڈیشل کمیشن یا کوئی بھی کمیشن بنا بھی دیا جائے تو اصل تو بات یہ ہے نا کہ کمیشن کی فائنڈنگ سامنے آنی چاہیے۔ ہمارے ہاں تو کمیٹیز بنا دی جاتی ہیں، کمیشن بنا دیے جاتے ہیں، اور وہ ایک طرح سے فائل کو بند کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، یعنی کہ معاملے کو ٹھپ کرنے کے لیے، ہمیشہ کے لیے اس کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے، کارنر کرنے کے لیے، اس پر تالے لگا دینے کے لیے ہمارے ہاں کمیٹیز اور کمیشنز بنا دیے جاتے ہیں۔ تو کمیشن سے کیا ہونا ہے؟ یہ عدالت میں تھا معاملہ، وہاں پر چاہیے تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہ اس کیس کو بھی سنتے، اس کیس میں بھی جو ذمہ داران ہیں ان کو لا کر وہاں پر کھڑا کرتے، چاہے وہ کسی ہی شعبے سے کسی کا تعلق کیوں نہ ہو، چاہے وہ شخص جو ہے وہ اتنا طاقتوری کیوں نہ رہا ہو اپنے دور میں، اور اب اس کا ملٹری ٹرائل ہی کیوں نہ ہو رہا ہو، پوچھا جائے کہ کیسے یہ سب ہوا، کون کون اس میں ملوث تھا، تاکہ جو کوئی اس کے کرتا دھرتا ہے یہ ایک دفعہ مثال تو قائم کر دی جائے نا کہ ہمارے ہاں کوئی اس طرح کا قدم اٹھائے گا یا کہیں پر کوئی اس طرح کی اس حد تک کوئی کارروائی کرے گا تو اس کو سزا بھی سنائی جائے گی۔ ہمارے ہاں ہوتا ہی یہ ہے کہ کر لیں، اس کے بعد بھول بھلا جائیں گے، وقت بہت بڑا مرم ہے، لوگوں کو کہاں یاد رہے گا، لوگ کہیں گے جی وقت گزر گیا، بات ختم ہو گئی، آگے زندگی بڑھ گئی، ہر کسی نے اپنا سوچنا شروع کر دیا، ہر کوئی بات بھی ٹھیک ہے کہ اپنے مفادات کا سوچتا ہے، اپنی ذات کا سوچتا ہے۔ ٹھیک ہے، پینڈنگ میں چلے جاتے ہیں، کوئی اقدامات نہیں کرتے، کوئی پیش رفت نہیں ہوتی، اور ظاہر ہے اس کیس کے حوالے سے بھی ہمیں یہی صورتحال دکھائی دے رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی میں تمام پینلسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کہ کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔